हाज़री का शरफ़ मिला है, मगर हसीन इत्तेफाक ये है कि आज बयान शुरू होने से पहले ही मस्जिद फुल है। ऐसा माशाअल्लाह कम देखने को मिला है। अल्लाह करीम आप सबका जज्बा और आप सबकी मोहब्बत सलामत रखे, और जुमा के दिन जल्दी आने वालों के फ़ज़ाइल जो हैं हदीस में बयान हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रब्बे करीम का बेहद शुक्र है कि उसने मुझे और आपको आज अपने घर में नमाज जुमा अदा करने के लिए हाजिर होने की सआदत बख्शी है। रब्बे करीम आज के दिन की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। जुमा का दिन ये बड़ा मुबारक दिन है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि जुमा की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। हमें चाहिए कि जुमे के दिन तलाश कर कर के नेकियां करें, और सुभान अल्लाह जितनी नेकियां करते जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 70 हो जाएगा। और जुमे के दिन की ये खास नेकी ये है कि जुमा के दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ने हैं। फ़ज़ाइल तो बहुत सारे हैं, मगर आशिकों के लिए एक फजीलत बड़ी कमाल की है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आम दिनों का दुरूद फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते हैं, जुमे का दुरूद व नफ्स नफीस में खुद समात करता हूं। साड़ी डायरेक्ट डायलिंग हो जाती है। जुम्मे के दिन दुरूद पढ़ो तो बराह रास्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम समात फरमाते हैं। तो जुमा का दिन खास दुरूद पाक की कसरत करनी है। और एक और जगह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नकुम तुअरदून अलैया बिअस्माइकुम वसीमाइकुम फअहसिनुस सलात अल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो उमूमन मैं कराची में जुमा पढ़ाता हूँ और वहाँ बयान की सआदत मिलती है, तो हम एक कुरानी सीरीज़ लेके अल्लाह की रहमत से कोशिश करते हैं कि कुरान के हवाले से जुमा के दिन बात की जाए, और कुरान मजीद फुरकान हमीद की कोई एक आयत या कुछ आयतें तिलावत की जाए, उसका तर्जमा हो, और फिर उससे मैसेज रिसीव किया जाए कि कुरान हमें क्या रहनुमाई दे रहा है, क्या पैगाम दे रहा है। आज जो आयत हमने सुननी है, सुभान अल्लाह क्या कमाल की आयत है, यानी मुख्तसर मगर पुर असर और ब्यूटीफुल मैसेज उसके अंदर मौजूद है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, जो इज्जत का तलबगार हो तो सारी इज्जत अल्लाह ही के पास है। इज्जत मिलनी कहां से है? अल्लाह के पास। इज्जत है किसके पास? हाँ, बस आज कुरान से ये सीखना है। क्या हम इज्जत की तलाश में रब से रुजू करते हैं या जनाब कहीं और तलाश कर रहे हैं? हमारी लाइफ पता है कैसी गुजर रही है? हमारी लाइफ का 80-90% इस बात पर गुजर रहा है कि लोग क्या कहेंगे। कपड़े कैसे पहन रहा हूं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। घर कैसा बना रहा हूं, अच्छा है कि नहीं, मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे। गाड़ी कौन सी है मेरे पास, लोग क्या कहेंगे। घड़ी कौन सी पहननी है, मोबाइल कौन सा लेना है। यानी कमाल यह है, दावत करनी है घर में तो खाना कैसा, इसलिए नहीं कि खाना अच्छा लगे यार, अगर कुछ खाने में कमी रह गई तो लोग क्या बातें करेंगे। यानी हमारा माइंड सेट यह है कि लोग इज्जत देंगे, लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। हालांकि कुरान क्या कह रहा है, सारी की सारी इज्जत अल्लाह के पास है। इज्जत मिलनी है तो रब की बारगाह से मिलनी है। अब जरा थोड़ा सा इस आयत को मजीद खोलकर मजीद डिटेल में समझिए। बहुत जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट है। अगर आज इसको आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, समझ कर जाएंगे, तो आपकी जिंदगी के बहुत सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे, हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मन काना युरीदुल इज्जा, जो इज्जत का तलबगार हो, जो चाहता है कि मुझे इज्जत मिले। हम सब चाहते हैं हमें इज्जत मिले, जलील होना कौन चाहता है। मगर आगे फार्मूला क्या है सुनो, इज्जत का जो तलबगार है वो इज्जत दुनिया की हो या आखिरत की हो। ये अच्छे लिबास से नहीं मिलेगी, अच्छी गाड़ी से नहीं मिलेगी, अच्छे घर से, मालो दौलत से, मकाम मर्तबे से नहीं। फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, तो सारी इज्जत अल्लाह ही के पास है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, हमें दवाई चाहिए, कहां जाते हैं? मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या गोश्त वाले की दुकान पे जाते हैं? दवाई कहां से मिलती है? मेडिकल स्टोर से मिलती है। अच्छा, अब हमें ग्रोसरी चाहिए, रोजमर्रा की चीजें, आटा, दाल, चावल, घर का सामान। हम सुपर स्टोर पे जाते हैं, दवाई खाने में जाते हैं? सुपर स्टोर पे जाते हैं यार, वहां से सारे किराने की दुकान से मिलेंगी। बिल्कुल इसी तरह कपड़े खरीदने हो तो कपड़े की मार्केट में जाते हैं। अब इज्जत चाहिए ना, कहां से मिलेगी? फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, अल्लाहु अकबर, सारी इज्जत अल्लाह ही के पास है। तो अल्लाह के पास जाना है ना, अल्लाह की बारगाह में रुजू लाना है। हम दुनिया में घूम रहे हैं, दुनिया में ढूंढ रहे हैं इज्जत। यार ये इज्जत कर ले, ये इज्जत कर ले, ये मेरा लिबास देख ले, ये मेरा घर देख ले, ये मेरी ऑफिस देख ले। नहीं,
इज्जत देनी है रब ने। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो सर झुका देता है, उसकी बारगाह में जो उसको राजी कर लेता है, तो अल्लाह पाक उसे इज्जतों की मेराज पर पहुंचा देता है। बड़ी खूबसूरत आयत करीमा है, हमें बार बार इस आयत को पढ़कर अपना जहन बनाना है कि इज्जत हमें अल्लाह करीम की बारगाह से मिलेगी। लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये भी जहन बना ले। यार आप मौलाना साहब कैसी बात कर रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा तो कौन इज्जत करेगा, अच्छा घर नहीं बनाऊंगा तो कौन इज्जत करेगा, महंगी गाड़ी नहीं होगी तो कौन इज्जत नहीं करेगा। ये सोच निकाल दें। दुनिया में मुझे कोई बेइज्जत नहीं कर सकता और दुनिया में मुझे कोई इज्जत नहीं दे सकता। अब जरा दोबारा एक और आयत सुने और आपका ये कॉन्सेप्ट कुरान से ही क्लियर होगा आज इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम कुरान मजीद में अपने महबूब से फरमाता है, कुल, ए महबूब यूं अर्ज करो, ए महबूब तुम कह दो, तुम फरमाओ। अच्छा, कुरान मजीद फुरकान हमीद में कुल कहकर कई आयतें हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे सबसे मशहूर सूरह इखलास तकरीबन सभी को याद है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह अपनी किबरियाई बयान कर रहा है ना, कह दो अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसकी कोई औलाद नहीं है। अल्लाह ने इस सूरत में अपनी शान बयान की है। अल्लाह खुद फरमा देता अल्लाहु अहद अल्लाहु समद कुल हुवल्लाहु अहद। ये क्यों फरमाया? उलमा ने बड़ी प्यारी बहस की कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस, इसके पीछे राज क्या है। अल्लाह अपनी शान बयान कर रहा है मगर अपने महबूब से क्यों कह रहा है, महबूब तुम कह दो अल्लाह एक है, तुम कह दो अल्लाह बेनियाज है। हाय हाय सुभान अल्लाह। जब इस तरह का इश्क भरा सवाल हो ना तो जवाब खानदान आला हजरत से मिलता है। बरादर आला हजरत हैं शहनशाह सुखन मौलाना हसन रजा खान साहब क्या कमाल की शरह बयान करते हैं। एक शेर में वो थोड़ी पंजाबी में कहते हैं ना, गली मुका दी। वो कहते हैं कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। बात तो अल्लाह की है ना, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद कुल हुवल्लाहु अहद क्यों कहा? वो कहते हैं कुल कहकर भी अपनी बात तेरे लब से सुनी। क्यों? अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अल्लाह चाहता है महबूब बात मेरी हो मगर लब से तेरे अदा हो जाए। अब जो मैं आयत बयान कर रहा हूं ना वो भी शान किबरियाई है। अल्लाह अपनी शान बयान कर रहा है मगर महबूब से फरमा रहा है महबूब तुम कह दो। क्या कहना है? कुल। अब क्या हुआ? आयत क्या है? कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। फरमाया क्या इसका तर्जुमा है? ए अल्लाह मुल्क के मालिक तू जिसे चाहता है सल्तनत अता फरमाता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। सल्तनत हो या हुकूमत हो, ताजो तख्त हो या बड़े बड़े ओहदे हो, सबका मालिक बल्कि दुनिया के जर्रे जर्रे का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। कितनी बड़ी सल्तनतें गुजरी, कैसा कैसा मजबूत निजाम गुजरा, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सल्तनत खत्म हो जाएगी। आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ें, 500 साल 800 साल हुकूमतें रही, बादशाहत रही, पूरे पूरे खानदान हुकूमतें करते रहे मगर अल्लाह अकबर जब अल्लाह ने चाहा वो सल्तनतें तबाह बर्बाद हो गई, उनका नाम लेने वाला कोई बाकी ना बचा। तो पता ये चला कि सल्तनत और इज्जत देने वाला भी रब है, वापस लेने वाला भी वही है। अल्लाह अकबर। एक बादशाह था, अगर वाकया सुनिएगा, बड़ी इज्जत, बड़े नौकर चाकर, बहुत बड़ा महल बनाया। अब उसने महल तो बना दिया, बराबर में एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी। बादशाह सोचता यार इतना अच्छा महल, वही वाली बात यार हमारे बराबर में गरीब का घर होगा तो लोग क्या कहेंगे। आज हम भी तो सोच रहे होते ना सोसाइटी ऐसी लो, कोठी ऐसी जगह बनाओ जो सारे अमीर हों ताकि हमारी भी शान बढ़ जाए। बादशाह ने महल बना लिया मगर बराबर में एक बुढ़िया की झोंपड़ी। बादशाह कहता है ये झोंपड़ी मेरे महल की शान में कमी ला रही है। बुढ़िया के पास जाओ, कीमत दो, खरीद लो। उसके वजीर जाते हैं, उसके कारिंदे जाते, कीमत बताओ। बुढ़िया कहती मैंने नहीं बेचनी, मेरा अपना एक ही घर है, मेरा आबा अजदाद का घर है, मैंने नहीं देना। कई बार ऑफर की, नहीं मानी वो बुढ़िया। अब एक बार बुढ़िया कहीं काम से गई, बादशाह ने अपने बंदे भेजे, आग ही लगा दी उसके घर है, उसकी पूरी झोंपड़ी जला के राख कर दी। बुढ़िया वापस आई, अपना घर देखा, जला हुआ राख, कोई चीखो पुकार नहीं की, कोई बादशाह को बुरा भला नहीं कहा, कोई जनाब हंगामा नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया। बस उसने अल्लाह करीम की बारगाह में बताया क्या अर्ज किया, ए बादशाहों के बादशाह, जालिम बादशाह ने मेरा घर गिरा दिया है। ए अल्लाह मैं तो यहां मौजूद नहीं थी, तू तो देख रहा था, तू तो देख रहा था मालिक कि मेरे साथ क्या ज्यादती हुई है, मेरे साथ क्या जुल्म किया इसने। तू तो बादशाहों का बादशाह है, एक जालिम बादशाह ने मेरा घर गिरा दिया। बस बुढ़िया ने इतना ही कहा, अपनी फाइल जमा करा दी, अपनी रिक्वेस्ट जमा करा दी। उसी वक्त जलजला आया और बादशाह का महल जमीन बोस हुआ, मलिया मेट हो गया। क्या कहता है कुरान? तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। तू जिसे चाहता है सल्तनत अता फरमाता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। इस वाक्य से जहां मेरे रब की शान, कुदरत और उसके फैसले सीखने को मिल रहे हैं, वहां एक और बात सीखने को मिल रही है, कभी किसी पर ज्यादती मत करना, कभी किसी को दबाना नहीं, कभी ये मत सोचना ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आज लोग कहते हैं गरीब आदमी है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास फ्लोर है, मेरे पास हुकूमत है, मेरे पास पावर है, ज्यादा बात मत करो, मसल के रख दूंगा, पता नहीं मेरे नौकर हो। इस तरह बात करते हैं, निकलो यहां से। ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं लोग कि बंदा कांप जाए कि जबान पर ये जुमला आता कैसे है, मैं कौन हूं ये कहना कैसे आता है आपको। अरे मैं और आप कुछ नहीं है। और एक बात याद रखना, मैं बहुत पहले की बात है, पंजाब आया था और मैंने जुमला पंजाब से ही सीख कर गया था। कमाल की बात एक बंदे की जबान से निकली, फिर मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा डिफाइन तो करो ये जुमला क्या है। उस बंदे ने कमाल का जुमला कहा था कि मजबूत आदमी से न डरो, माड़े आदमी से डरो। तो मैंने कहा यार ये क्या बात कर दी, क्या कमाल का जवाब दिया। कहता मजबूत तो बदला ले लेगा,
مارا بدلہ نہیں لے گا، مارا فریاد کر دے گا. ہاں، اور پھر اللہ جو ہے نا وہ کمزوروں کے ساتھ ہے، اللہ ظالم کے نہیں مظلوم کے ساتھ ہے. پھر ظالم پر جب وہ بدلہ لیتا ہے تو ظالم بچتا نہیں. تو کبھی زندگی میں کسی کی ہائے نہ لیں. پلیز زندگی ایسے گزارو کہ لوگ مجھے دعائیں دیں، مجھے بد دعائیں نہ دیں. میرا گھر تو بن گیا، فیکٹری تو بن گئی، کاروبار تو چمک گیا، مشہور تو میں ہو گیا ہے، دنیا میں نام بھی ہو گیا، مگر کچھ لوگوں کو میں ذلیل کر کے آگے بڑھا، کچھ کو میں نے ان کا حق دبایا. برباد ہونے میں دیر نہیں لگے گی. بلکہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں، میں کہتا رہتا ہوں بیان میں، کبھی زندگی میں آپ کو ایسا محسوس ہونا کہ یار لائف بہت کمال کی گزر رہی تھی، بڑی اچھی صحت تھی، کاروبار بھی سیٹ، فیملی بھی مزے میں، مگر اچانک ایک ایک کر کے چیزیں بگڑ رہی ہیں، کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے، مسائل آ رہے ہیں، فیملی میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے، تو دیکھ لو کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، بنا بنایا سب تباہ ہو جاتا ہے. تو زندگی کا اصول بنایا. اچھا پھر شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں یاد آ جاتا ہے، ہم انسان ہیں نا، ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یار اس دن ملازم کو، اس دن اس غریب آدمی کو، اس دن ٹھیلے والے کو، مسجد کے خادم کو، ہاں نہ مسجد کے اندر آ کے لوگ ذلیل کر کے جاتے ہیں. بھائی آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، اس کا مطلب مسجد کے مالک ہو گئے؟ آپ نے مسجد بنائی ہے تو کیا مسجد کے مالک ہو گئے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کا گھر نہیں. جس نے بھی پیسے دیے ہوں، جو بھی انتظام کر رہا ہے، سب خادم ہے، مالک رب ہے. تو کبھی یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی امام صاحب، کسی مؤذن، کسی نمازی، کسی خادم کو ذلیل کر کے چلا جائے. نہیں، زندگی میں کبھی بھی نہیں. اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو شیطان پتہ ہے دماغ میں کیا ڈالتا ہے؟ یار آئندہ نہیں کروں گا. نہیں، آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کو راضی کرنا ہوگا. وہ جب تک راضی نہیں ہوگا رب بھی راضی نہیں ہوگا. دل بڑا کریں، ہمت کریں، معافی مانگے، بے شک وہ غریب ہے. مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، ایک بیان اسی طرح کا ہوا. بہت فیکٹری اونرز تھے اور تاجران تھے، ان میں اس موضوع کا بیان تھا کہ کسی کا دل مت دکھاؤ، دکھایا ہے تو معافی مانگ لو. مجھے 2 دن بعد ایک فیکٹری اونر کا فون آیا، کہتا ہے جس دن آپ کا بیان سنا رات بھر سویا نہیں، کیونکہ اسی دن میں نے اپنی آفس کے اندر اپنے ملازم کو سب کے سامنے ذلیل کیا تھا. غلطی ہو گئی تھی اس سے کوئی، مگر میرے منہ میں جو آیا میں نے اس کو بول دیا. آج کل تو یہی ہوتا ہے نا، گالی بھی دیتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، بعضوں کا تھپڑ بھی مار دیتے ہیں. وہ غریب آدمی ہے، نوکری چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ بھائی سیٹھ صاحب، وہ آپ کا نوکر ضرور ہے، مگر وہ سرکار علیہ السلام کا امتی بھی ہے، وہ اللہ کا بندہ بھی ہے. اس کا دل توڑنے کی اجازت نہیں، اپنی بیوی کا دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو ملازم ہے. وہ کہتا ہے میں ساری رات سوچتا رہا کہ یار غلطی تو ہو گئی ہے، اللہ کو کیسے راضی کروں گا، اللہ ناراض ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا. کہتا ہے اگلے دن میں نے ہمت کی، تمام لوگوں کو جمع کیا، اپنے اس غریب ملازم کو بلایا اور سب کے سامنے اس سے معافی مانگی. کہتا ہے یقین کریں اتنی سکون کی نیند آئی ہے، اتنی مجھے سکون ہو گیا ہے. اب میں نے کہا یہ تم نے کام کیا. اصل یہ کرنا مشکل ہے، شیطان کرنے نہیں دیتا، یاد آ جاتا ہے مگر ہمت نہیں ہوتی کہ یار میں کیسے معافی مانگوں. اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا وہ ہے تھوڑا مشکل، مگر اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے. امیر اہل سنت جیسی تربیت کرنے والا ہمیں ملا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ نے ایک بار مدنی مذاکرے میں وہ جملے کہے بندہ کانپ جائے، سوچ بھی نہیں جاتی تھی ادھر. آپ فرماتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ سیٹھ ملازم کا دل نہیں توڑ سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی. شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو شوہر کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. اور ایک سٹیپ آگے بڑھ کر آپ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر پیر نے مرید کا دل دکھایا ہے تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے گی. یہ میرا اسلام ہے. میں کہتا ہوں میں معافی مانگوں، میں معافی مانگوں اتنا بڑا ہو کر؟ ارے بھائی پھر سبحان اللہ اس کی تشریح بیان کی. فرمایا پیر، والد اور سیٹھ کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے کسی کا دل دکھا ہے، کسی کا حق اگر تلف ہو گیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے. یہ تربیت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اور میں کہوں کہ میں آگے بڑھ کر نہیں. یہ بڑھیا کی فریاد یاد رکھنا کہ اللہ میں تو نہیں دیکھ رہی تھی، تو دیکھ رہا تھا، میں کمزور تھی اور ظالم نے میرا گھر ڈھا دیا. ظلم نہ کرنا، کبھی ظلم نہ کرنا، کبھی زیادتی نہ کرنا. تھوڑا ہمارا حصہ تھوڑا مل جائے میں تھوڑا منظور ہے. کسی کا حق دبا کر نہیں چاہیے، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے نہیں چاہیے، کسی یتیم کا مال کھا کر، کسی بہن کا ورثہ. بدقسمتی سے لوگ اپنی بہنوں کو ورثہ نہیں دیتے، اپنے خاندان کے یتیم بچوں کو ورثہ نہیں دیتے. کدھر جاؤ گے یہ پیسہ لے کر، کدھر جاؤ گے یہ مال لے کر؟ کبھی زندگی میں یہ کام نہ کرنا. یہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ بربادی، وہ بیماری، وہ پرابلم لے کر آئے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سارا معاملہ ہی ہاتھ سے نکل جائے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے. میری وجہ سے لوگ خوش ہوں، میری وجہ سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں آئیں، آسانیاں آئیں، نہ کہ میری وجہ سے تکلیف آئے. بہرحال موضوع کچھ اور تھا، یہ بات بھی ضروری تھی، اس لیے ہم اس طرف نکل گئے کہ عزت کہاں سے ملنی ہے؟ عزت اللہ کی بارگاہ سے ملنی ہے. اور اسی آیت میں اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. تو پتا چلا کہ عزت دینے والا بھی رب ہے، ذلت دینے والا بھی رب ہے. اسے ناراض کرو گے وہ تمہیں ذلیل کر دے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور بات یاد رکھیں. ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یار لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یار میسج چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے، یہ دماغ سے بات نکال دو. پورا پاکستان کسی کو ذلیل کرنا چاہے، میرے رب نے عزت لکھی ہے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اسے عروج ہی مل رہا ہے. اور سارے مل کے اس کو عزت بڑھانا چاہیں اور اللہ نے ذلیل کرنا ہے
تو وہ ذلیل ہو کر رہے گا، کیونکہ عزت اللہ کے پاس میں ہے، عزت اس کے دستے قدرت میں ہے، ہم نے اس کو راضی کرنا ہے۔ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالک کو ناراض مت کر بیٹھنا۔ کچھ لوگ کام ایسے کرتے ہیں کہ دنیا والے راضی ہو جائیں، دنیا میں مشہور ہو جاؤں، دنیا میں میرے فالوور بن جائیں۔ یہ دیکھو کہ یہ جو کام کر رہے ہو اس میں رب راضی ہے کہ نہیں؟ دنیا والے تو راضی ہو گئے، کہیں رب ناراض نہ ہو گیا۔ اصل میں ایک اور فینومینا، ایک اور بات سمجھ کے جائیے، عزت اور ہے، شہرت اور ہے۔ یہ بات سمجھ جائیے، ہم جو بھاگ رہے ہیں نا، یہ ایکچولی عزت کے پیچھے نہیں، شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ رسپیکٹ اور فیم، دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس۔ اب میں آپ کو اس کو، آپ کہیں گے اس کا یہ کیا بات ہوئی، عزت اور شہرت میں فرق کیسے ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ابھی محرم میں ماشاءاللہ آپ سب نے کئی بیانات سنے، ایک ہستی کا بار بار ذکر سنا، بڑی عقیدت سے سنا۔ وہ کون تھے؟ امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ۔ سب عزت کرتے ہو، ہمارے بچے قربان ان پر، مگر ایک اور بدبخت کا بھی ذکر سنا، اور تقریباً روز ہی سنا۔ کس کا سنا؟ یزید کا سنا ہے۔ کتنا مشہور ہے، جو امام حسین کو جانتا ہے وہ یزید کو بھی جانتا ہے، تو مشہور تو وہ بھی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یزید کے تو لاکھوں جانتے ہیں، اس کو کروڑوں لوگ جانتے ہیں۔ شیطان کو کون نہیں جانتا؟ شیطان سے زیادہ مشہور کون ہے؟ اگر شیطان کا فیس بک پیج ہوتا تو پتہ نہیں کتنے بلین فالوور ہوتے اس کے۔ ہر مذہب والا شیطان کو جانتا ہے۔ یزید اور امام حسین کو تو مسلمان جانتے ہیں نا بھائی، شیطان کو تو ہر دنیا کا مذہب والا جانتا ہے، موسٹ پاپولر۔ تو یہ عزت ہے کیا؟ یہ شہرت ہے۔ یزید کی شہرت ہے اس کے ظلم کی وجہ سے، میرے امام کی شہرت ہے قربانی کی وجہ سے۔ یزید کو لوگ جانتے ہیں زیادتی، جبر اور بدکاری کی وجہ سے، میرے امام کو لوگ اپنے دلوں میں بساتے ہیں۔ کیوں بساتے ہیں؟ کیونکہ ان کی پرہیزگاری، ان کی سبحان اللہ شان، ان کی شوکت، وہ نبی پاک کے نواسے ہیں۔ فرق سمجھ آیا؟ حسین بھی مشہور ہے، یزید کو بھی کچھ لوگ جانتے ہیں، مگر امام حسین ہمارے دل میں بستے ہیں۔ تو زندگی کا اصول بنا لیں کہ شہرت نہیں، ہمیں عزت چاہیے۔ ہاں، دنیا ساری جانے اور رب ناراض ہو، کیا کرنا ہے اس عزت کا؟ ہاں، اللہ راضی ہونا چاہیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہونے چاہیے۔ میں جناب اتنا مشہور، مجھے جناب پوری دنیا جانتی ہے۔ حضرت آپ کے گناہوں کی وجہ سے، آپ کی خطاؤں کی وجہ سے، آپ کی برائیوں کی وجہ سے آپ کو جانتی ہے؟ نہیں، اللہ اکبر۔ یہ جو امت ہے نا، اس امت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے گواہ فرمایا۔ ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جلوہ فرما تھے، قریب سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا برا آدمی تھا، بڑا بدبخت، بہت گناہگار۔ نبی پاک نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا نیک انسان تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، سبحان اللہ، لوگوں کی مدد کرنے والا تھا۔ میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا حضور پہلے بھی ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، دوبارہ گزرا، آپ نے کہا واجب ہو گئی۔ فرمایا جو بندہ پہلے گزرا، مرنے کے بعد لوگوں نے کہا برا آدمی تھا، تکلیف دینے والا تھا، پریشان کرنے والا تھا، برائیوں میں مبتلا تھا، اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اور ایک دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا کیا انسان تھا، کتنا اچھا آدمی تھا، مدد کرنے والا، نیکیاں کرنے والا۔ آقا نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور پھر فرمایا تم لوگ اللہ کی طرف سے گواہ ہو، یعنی مخلوق خدا جس کے بارے میں مرنے کے بعد اچھی بات کرے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اب سوچو کیا زندگی گزار رہے ہو، مرنے کے بعد اچھی باتیں ہوں گی یا مرنے کے بعد بھی میری برائیاں ہوں گی، میری برائیاں کنٹینیو رہیں گی؟ یہ کچھ لوگوں کو عجب شوق ہو گیا ہے، سوشل میڈیا پہ جانا اور اپنا ایک تو غلط چیز دیکھی اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ میں نے گناہ کر لیا اب تم کرو۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ نے تو جو گناہ کیا اس کی توبہ کر لو گے، جو ساری دنیا آپ کی وجہ سے گناہ کرے گی؟ نہ کریں ایسا۔ تو اپنی زندگی کا یہ اصول بنانا ہے کہ ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ انشاءاللہ دنیا سے جائیں، سبحان اللہ، بزرگ کہتے ہیں نا جب تم دنیا میں آئے تھے تم رو رہے تھے، دنیا میں زندگی ایسی گزار کے جاؤ۔ اچھا جب ہم آتے ہیں بچہ رو رہا ہوتا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا دنیا میں تم آئے تو تم رو رہے تھے، تمہارے آس پاس والے ہنس رہے تھے، مگر جانا ایسے کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہو، لوگ کہیں کہ کیا نیک بندہ چلا گیا، مگر تم مسکراتے ہوئے جا رہے ہو کیونکہ سرکار کی دید نصیب ہو رہی ہے۔ تو یہ بات سمجھنی ہے کہ زندگی کا ہمیں اصول کیا رکھنا ہے۔ عزت کہاں سے ملنی ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے ملنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو غیر مسلم تھے نا، یہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ وہ انہیں زور دیں، یہ تمام بت مل کر کوئی عزت دے دیں گے، مگر عزت نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ ادھر ادھر عزت تلاش کرنے والے کو، سبحان اللہ، علامہ اقبال نے کمال کی بات لکھی نا، اگر یہ شاعر مشرق کا شعر سمجھ جائے نا کہ ادھر ادھر سجدے نہ کرو، ادھر ادھر سر مت جھکاؤ، ادھر ادھر چاپلوسیاں مت کرو، وہ کہتے ہیں لوگوں کی، مالداروں کی، مشہور لوگوں کے آگے پیچھے گھوموں، مجھے بھی عزت مل جائے۔ کمال کی بات کرتے ہیں شاعر مشرق، کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا سجدہ کرتا نہیں، لوگوں کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ارے ادھر ادھر سر نہیں جھکانا پڑے گا، اگر رب کی بارگاہ میں سر جھکا لو، اسے راضی کر لو۔ اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک اور عشق بھرے انداز میں ہمیں سمجھا دی۔ اے دنیا والوں کے چکر لگانے والوں، میرے رضا کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا،
پڑے اس بلا میں میری بلا. کہتے میں پیسے والوں کی مدد سرائی کروں, میں مالداروں کے چکر لگاؤں, ارے اس بلا میں میری بلا پڑے, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں, ارے میں حضور کا غلام ہوں, میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے کے لیے پہلے اس کو سلام کروں, پھر تھوڑے پیسے کے لیے اس کی عزت کروں, پھر اس کے در کے چکر لگاؤں کہ یہ مجھے عزت دے دے گا. نہیں نہیں, میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ میں دنیا والوں کی مدح سرائی کروں, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں غلام ہوں اپنے آقا کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. تو جب بھی زندگی میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کاروبار کے دوران, یا کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں, کبھی کبھی کوئی ڈیل آ جاتی ہے, نفع آ جاتا ہے, بندے کو جی چاہتا ہے یار سودا بڑا اچھا ہے, تھوڑا جھوٹ بولنا پڑے گا, تھوڑی ملاوٹ کرنی پڑے گی, تھوڑا سود کا کام کرنا پڑے گا, تھوڑی رشوت کرنی پڑے گی, تو یہ شعر یاد کر لینا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دوں. تو بہرحال آج قرآن کے ذریعے یہ پیسج لے کر جائیں کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے, عزت ملنی اس سے ہے, تو کسی اور کو نہیں, اپنے رب کو راضی کرنا ہے. زندگی ایسے گزاریں کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں, اور اللہ کے بندے بھی ہم سے ناراض نہ ہوں. زیادتی نہیں کرنی, ظلم نہیں کرنا ہے. اللہ کریم ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آیا کریں, مدنی چینل دیکھا کریں. ماشاءاللہ آج مکتبۃ المدینہ کی موبائل وین باہر آئی ہوئی ہے, اور یہ مکتبہ کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے, یہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے. تو اس سے کتابیں وغیرہ خریدیں گے, اس کا نفع نقصان بھی دعوت اسلامی کا ہے. بڑی پیاری کتابیں آئی ہوئی ہیں. رب کی عظمت, اللہ سے محبت بڑھانی ہے, اللہ کی شان دل میں گھر کرنی ہے. اور آج کل تو معاذ اللہ سوشل میڈیا پر اللہ ہے یا نہیں اس کی بحثیں معاذ اللہ ہو رہی ہیں. تو دل میں قدرت الہی خود بھی اور اپنے بچوں کے دلوں میں اگر مضبوط کرنی ہے تو یہ کتاب رب کی عظمت قبلہ مفتی قاسم صاحب نے لکھی ہے. ون آف دا بیوٹیفل بک ہے, حاصل بھی کریں, اس کو گفٹ بھی کریں. اور سبحان اللہ, سیرت مصطفیٰ جان رحمت, میرے آقا سے محبت بڑھانا اور ان کی سیرت پڑھنے کی کتاب بھی موجود ہے, اور بہت ساری کتابیں ہیں آپ نے وہاں سے حاصل کرنی ہے. اور ماشاءاللہ یہ پاک بلاک اقبال ٹاؤن, اچھا یہاں پر نائٹ کلاسز فیضان شریعت کورس کا آغاز ہو رہا ہے. یہ تو یہاں پر رابطہ کریں اپنے ذمہ داران سے اور اس کورس میں بھی داخلہ لیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, اور مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی ہے. الحمدللہ عز و جل ولی کامل شیخ شریعت و طریقت سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات مولالیہ, آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر جو ہے مرید کرتے ہیں, بیعت کرتے ہیں. سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا, بلکہ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک داخل جنت نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. آج ہمارے جامع مسجد مدینہ کے اندر جو ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج عبد الحبیب اتاری دامت برکات مولالیہ جلوہ فرما ہے, سنت و برا بیان فرمایا ہے. انہیں سیدی امیر اہل سنت نے اپنا مرید بنانے کی اجازت دی ہے. تو آج کے اس موقع سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. داتا صاحب بھی کسی کے مرید تھے, خواجہ صاحب بھی کسی کے مرید تھے, غوث پاک بھی کسی کے مرید تھے. مرید ہونے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو آج کے اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. رکن شورا کے ذریعے سے امیر اہل سنت اور ان کے ذریعے سے غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے. جس طرح رکن شورا فرمائیں آپ عاشقان رسول اسی طرح کہتے چلے جائیں, انشاءاللہ الکریم امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے. اور وہ عاشقان رسول جو کسی پیر صاحب کے ولی کامل کے مرید ہیں, وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں. جب رکن شورا فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, تو اس طرح وہ رہیں گے اپنے پیر صاحب کے مرید. انہیں امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان ملنا شروع ہو جائے گا. میں رکن شورا الحاج عبد الحبیب اتاری دامت برکات مولالیہ ان کی خدمت میں عرض کروں گا ہم سب کو سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ رضویہ کے اندر داخل فرما لیں. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں, جس طرح میں کہتا جاؤں ریپیٹ کرتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا, اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یا اللہ عز و جل مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ کی برکتوں سے مالا مال فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنت ادا کریں.
اچھا ابھی سنتیں پڑھ لینا، خطبہ پڑھنا ہے تو اسی میں پڑھنا ہے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. فإن الحب هو الإيمان كله، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أكرم الصلاة والتسليم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا. لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم، وعليها وعلى بعلها وابنيها، وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اقامت بیٹھ کر سنیے، موبائل فون ہو تو سائلنٹ پہ کر لیجئے، موبائل فون ہو تو سائلنٹ پہ کر لیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے. پہلے اگلی صفوں کو پورا کیجئے، پھر پیچھے صفیں بنائیے، اپنی صفوں کو درست فرما لیجئے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر.
سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی اللہ 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 اکبر اللہ اکبر سبحان ربی اللہ 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 اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر التحيات الله السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل وعلى الله ربنا اغفر لي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ألا بذكر الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب کریم ہم سب کا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری ہمارے ماں باپ کی نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے انہیں مدینہ دکھا دے اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بالخصوص ہمارے رکن شورا حاجی یافور بھائی کے بڑے بھائی جان کو اے اللہ شفائے کاملہ عطا فرما اے پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.